औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काफ़िरों का हाल देख के वहाँ पे उस वक़्त ईमान वाले कहेंगे कि ये तो बड़े घाटे में रह गए। ये लोग जो हैं जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया, जिन्होंने इस दिन को जुटलाया, ये तो बड़े घाटे में रह गए। और ना सिर्फ ये घाटे में रहे बल्कि इन्होंने तो अपने पैरोकारों को, अपने अहले खाना को भी जो है वो जहन्नम में जो है वो ला के जो है वो गिरा दिया। वो सारे के सारे जो हैं वो नुकसान वाले हो गए। और फिर एक बात इनको ये शायद नहीं पता कि ये जो अज़ाब है ये अज़ाब दायमी अज़ाब है, ये अज़ाब ना ख़त्म होने वाला अज़ाब है, ये अज़ाब मुसलसल उनको रहेगा। अब वहाँ पे उस अज़ाब के बाद ना कोई उनकी जान छुड़ाने वाला है, ना उनकी कोई मदद करने वाला होगा। वहाँ पे जिनके बल बोते के ऊपर जो है, जिन्होंने जो है वो उनको शफात का जो है वो ढकोसला जो है वो दे रखा था, एक फरेब दे रखा था कि हम बचा लेंगे, अब वो कहीं मदद के लिए वो खुद उस जहन्नम में जल भुन रहे होंगे, वो खुद उस जहन्नम का पार्ट होंगे। जब वो खुद जो है वो जहन्नम का पार्ट होंगे तो तुम्हें कैसे बचा सकेंगे। तो यही बात पहली आयत करीमा में कहेगी, वमा काना लहुम मिन औलिया, और ना होगा कोई साथी यंसरूनहुम कि वो उनकी मदद करे मिन दूनिल्लाह, सिवाय अल्लाह के। हाँ, अल्लाह चाहे तो अल्लाह फिर जहन्नम से भी निकाल के जो है वो जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। एक ऐसी होगी कौम के अल्लाह सुब्हाना ताला जन्नत से निकाल लेंगे, हौज़ कौसर में जो है वो होता देंगे, और उसके बाद सबको जो है वो जन्नत में जो है वो दाखिल फरमा देंगे। तो कोई मददगार नहीं होगा। तो मददगार, वली, ये बार बार जो है ये लफ्ज़ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि दोस्त वो है जो मुश्किल वक़्त में काम आए, जो साथ खड़ा हो। वो नहीं है जो टाइम के आके ऊपर जो है वो दगा दे जाए और ख़ुद जो है वो भाग जाए कहीं पे, ख़ुद भी जहन्नम का शिकार हो। तो सिर्फ जब वली एक हो, दोस्त एक हो, कारसाज एक हो, तो कलमा भी हमें उसी का पढ़ना चाहिए, सजदा भी हमें उसी के लिए करना चाहिए। उसके साथ जो कोई तुम्हारा साथ दे ही नहीं सकता, उसके साथ हम क्यों मिलाते हैं उसको, हम क्यों शिरक करते हैं उसके साथ, उसको उसके साथ मिला के। सिर्फ वही है, हमें युज़लिल्लाह, और जिसको बेराह कर दे अल्लाह, फमा लहू मिन सबील, उसके लिए फिर कोई राह नहीं रह जाती। अल्लाह बेराह भी किसको करता है? जो खुद बेराह होना चाहता है, जो उस चीज़ को मानने को, इन दलाइल को मानने के लिए तैयार नहीं होता, जो दलील की ताकत को समझता नहीं है, वो दलील को नहीं समझता। जब उसको दलील दी जाती है कि ये ज़मीन व आसमान किसने पैदा किया, इस सारी खलक को जो है वो रिज़्क़ कौन दे रहा है, मानता तो वो है, लेकिन मानने के बाद फिर जो है उठ के किसी और आस्थाने के ऊपर टकरें मारने शुरू कर देता है। जब वो खुद ही नहीं चाहता तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला भी उसको कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब नहीं ना मान रहा, जब मेरे पास आएगा बज़ोरे ताकत, उस वक़्त तुमसे मनवाऊंगा और फिर तुमसे पूछूंगा कि हाँ अब बता क्या सही था। लेकिन उस वक़्त तो फिर वापसी कोई नहीं होगी, तो कोई राह नहीं उनके लिए। इस्ताजीबू लिरब्बिकुम, मान लो अपने रब की बात, सुन लो अपने रब की। इस्तजाबा, मान लेना, कबूल कर लेना, मान लो अपने रब की बात इससे पहले कि वो घड़ी आ जाए। मानना क्या है कि जो कहा गया है वो जल्दी जल्दी करो, जिससे रोका गया है उससे रुक जाओ। ये ना हो कि वो आखिरी घड़ी आ जाए और घड़ी आने के बाद तुम्हारे पास कुछ ना रह जाए। इस्ताजीबू, मानो, मान लो अपनी बात, ले रब्बिकुम मिन कब्ले, इससे पहले कि अन यातिया यौमन, कि वो दिन आ जाए, वो घड़ी आ पहुंचे, जिस घड़ी से तुम्हें बार बार खबरदार किया जा रहा है, जिस घड़ी के बारे में बताया जा रहा है तुम्हें। ये घड़ी कौन सी है? एक तो रोज़े महशर की घड़ी है, एक उससे पहले वो घड़ी जिस वक़्त हमारी जान लेने के लिए आ जाएंगे, जिस वक़्त वो हमारी रूह कब्ज़ करने के लिए आ जाएंगे। उस वक़्त तो फिर जो कफ़ार की रूह होगी वो छुपती फिरेगी, मारेंगे उसके मुंह के ऊपर, उसकी कमर के ऊपर, और मारते हुए घसीटते हुए उसको निकाल के लेके जाएंगे। वो छुपती फिरेगी। कहा कि इतनी अज़ियत होगी, कितनी होगी कि जिस तरह एक कोई लाठी हो या एक कोई सरिया हो, उसके इर्द गिर्द जो है वो कांटे लगे हुए हों, वो हलक में डाल के उसको घुमा के फिर जो है वो निकाला जाएगा। उस घड़ी से पहले पहले इस्ताजीबू लिरब्बिकुम, अपने रब की बात सुन लो, उस मारूफ पे अमल करना शुरू कर दो, और इसमें टाल मटोल से काम मत लो। ये नहीं कि अच्छा मैं कल देखूंगा, मैं इसको स्टडी कर लूँ। एक अल्लाह ने कुरान में जो कह दिया वो हक है, इसके ऊपर कोई सेकंड थॉट नहीं, कोई दो आरा नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर अपना कोई वर्जन नहीं होना चाहिए कि मेरा मौक़िफ़ ये है। हम कौन होते हैं मौक़िफ़ देने वाले? कुरान सीधा सीधा खुला खुला आपके सामने है। इस्ताजीबू लिरब्बिकुम, मान लो अपनी बात, अपने रब की बात, इससे पहले कि यातिया यौमन,
کہ جس سے پہلے وہ دن آ جائے لا مرد لہ من اللہ، جس کا پلٹایا جانا اللہ کی طرف سے نہیں ہے، پھر واپسی نہیں ہوگی اس دن کے لیے۔ ما لکم من ملجن، اور نہیں ہوگا کوئی ٹھکانہ یوم دن، اس دن، ما لکم من نکیر، نکیر مادہ ہے اس کا نون کاف رے۔ اب اسے دو تین مفہوم ذہن میں آتے ہیں، اس سے ایک ناگواری کا پہلو بھی آتا ہے، اس سے جو ہے وہ انکار کرنا بھی آتا ہے، اس سے جو ہے وہ چھپنا، اجنبی بن جانا بھی آتا ہے۔ تو نہ تو اس دن تم اپنے اعمال کا انکار کر سکو گے، نہ تم اس کے اوپر کوئی چونچراں کر سکو گے، نہ تم چھپ سکو گے، اور جب تم انکار کرو گے تو اللہ تمہارے اعضاء کو حکم دے گا، وہ بتا دیں گے، اور تم اپنے جانے بچانے تمہاری پوری پکچر تمہارے سامنے کھڑی کر دکھا دی جائے گی تمہیں، اور تم انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگے، اور تم وہاں سے کہیں بھاگ بھی نہیں سکو گے، تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا تمہارے پاس اس دن۔ اب اتنی ساری باتوں کے بعد، یہ سب کچھ کھول کے رکھ دینے کے باوجود، فَإِنْ آرَزُوا، پھر بھی وہ اعتراض کریں، پھر بھی اعراض کریں، منہ پھیر لیں، جیسے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہم قرآن سے منہ پھیرے ہوئے ہیں اس وقت۔ ہم قرآن کو صرف ایک پڑھنے والی کتاب کی حد تک جو ہے وہ ہم نے رکھ لیا ہوا ہے، ہم کتاب کی مانتے نہیں ہیں، ہم صرف پڑھتے ہیں اصالِ ثواب کے لیے یا حصول ثواب کے لیے، تیسرا کوئی کام ہم اس سے نہیں لیتے۔ تو منہ پھیرنا یہی ہوتا ہے کہ میں اللہ کو تو مانوں لیکن اللہ کی نہ مانوں، قرآن کو تو مانوں کہ ہاں اللہ کی کتاب ہے، لیکن قرآن کی نہ مانوں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے مجھے۔ اس کے باوجود اگر وہ اعراض کریں، وہ منہ پھیر لیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو آپ کو تو ہم نے ان کے اوپر کوئی نگہبان بنا کے تو نہیں بھیجا، آپ کوئی دروغہ تو نہیں لگے ہوئے ان کے اوپر، آپ کوئی زبردستی تو ان سے اسلام کے اس کے اوپر عمل نہیں کروا سکتے۔ آپ کا کام کیا تھا؟ آپ کا کام تھا پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا، اس کے بعد ہم جانیں اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابًا، ہماری طرف آنا ہے، ہم ان سے پوچھیں گے، ہم ان سے حساب لیں گے۔ تو جو آپ کا کام تھا وہ آپ نے کر دیا۔ ان علیک الا البلاغ، نہیں ہے آپ پر مگر پہنچا دینا۔ تو قرآن آ گیا، اللہ کے رسول نے پہنچا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاکھ کے مجمع سے اس وقت پوچھا کیا میں نے پہنچا دیا اللہ کا پیغام؟ اور لاکھ کے مجمع نے یک آواز کھو کے کہا کہ ہاں پہنچا دیا۔ تو میں اے میرے اللہ گواہ رہنا اس کے اوپر کہ یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ پہنچا دیا۔ اور پھر فرمایا کہ جس کو پہنچ گیا وہ ہر اس کو پہنچا دے، ہر اس کو پہنچا دے جس کے پاس نہیں پہنچا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جو وہاں تھے انہوں نے اگلوں کو پہنچایا، ان کی ذمہ داری اگلوں کی، اس کے بعد یہ ذمہ داری آ گئی ہمارے کندھوں کے اوپر۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمیں پتہ چل گیا قرآن ہے، ایمان ہے ہمارا، یقین ہے ہمارا، اب کیا ہم نے وہ فرض اپنا پورا کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا جس کو پہنچے وہ آگے پہنچائے، تو ہم کتنا تبلیغ میں اس کو لے کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، کتنی بات ہم تو کہتے ہیں اچھا وہ نہیں پڑھتا تو وہ جانے تو رب جانے، مجھے کیا اس سے، اللہ بھی آپ ہی انہوں پڑھو۔ وہ جنہوں نے کہا تھا نا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑو، وہ بچ گئے تھے، جنہوں نے کہا تھا سانوں کی، وہ بھی جو ہے اسی طرح عذاب میں جو ہے وہ مبتلا ہوئے تھے۔ تو یہ ہمیں بھی حکم ہے، اب اس وقت جو ہے وہ ہم ہیں تو ہمارے لیے ہے کہ ہم تک پہنچا پھر ہم آگے پہنچائیں۔ یہ پیغام اسی طرح چلتا آ رہا ہے۔ اگر ہر بندہ جو ہے وہ اپنے تئیں رہ جاتا کہ ٹھیک ہے مینوں کی وہ کرتا ہے تو کرے، تو پھر جتنی محنت ہمارے بزرگوں نے کی، جتنے مفسرین کرام نے، علماء کرام نے محنت کی، اور ہمارے پاس اس وقت ریڈی میڈ شکل میں تفاسیر موجود ہیں، ایکسپلینیشن موجود ہیں، سب کچھ ہے، اگر وہ محنت نہ کرتے تو پہنچتے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا رول کیا ہے؟ الرحمن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے، رحمان نے انسان کو پیدا کیا، کیا؟ علمہ البیان، کہ وہ بیان کرے اس کو، علم کو، جو علم اللہ نے دیا اس علم کو آگے پہنچائے۔ یہ امانت ہے ہمارے پاس، اس امانت میں کیا ہم خیانت کریں گے کہ اپنے تئیں اس کو محدود رکھیں گے اور آگے کسی کو نہیں پہنچائیں گے؟ یہ میری، آپ کی، سب کی ذمہ داری ہے۔ تو جو رسول کی ذمہ داری تھی نگہبان نہیں تھا، تو اس طرح ذمہ داری اب ہم پہ ہے، ہم نے اس ہر شخص تک پہنچانا ہے، ہم نے لوگوں کو جھنجھوڑنا ہے کہ ہاں اٹھو بھئی، قرآن یہ کہتا ہے تمہیں زندگی ایسے گزارنی ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، اِذَا أَذَقْنَا، جب ہم چکھا دیتے ہیں انسان کو، مِنَّا رَحْمَةٍ، اپنی طرف سے رحمت، فضل اپنا فرما دیتے ہیں، فَارِحَا بِهَا، وہ اترانے لگتا ہے اس کے اوپر، وہ خوش ہو جاتا ہے، اتراتا ہے اس کے اوپر، اوہو میں تو، یہ تو سب کچھ مل گیا، اور پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اس وقت وہ ان اسباب کو جو ہے وہ اپنا رب، اپنا الہ مان لیتا ہے، جس وقت اللہ اس کے اوپر فضل عطا فرماتے ہیں۔ اس وقت وہ کہتا ہے میری ڈگری، میری محنت، فلاں کی سفارش، اس وجہ سے جو ہے میں ٹھیک ہو گیا، اس وجہ سے میں کامیاب ہو گیا،
بیماری میں فلاں ڈاکٹر نہ ہوتا تو میں ٹھیک ہو، اللہ نے نہیں، یہ اللہ کو نہیں کہ شکر اللہ کا کہ اللہ نے وہ سبب تمہارے لیے مہیا کر دیا، اس دوائی پیناڈول کی گولی میں وہ جو ہے وہ خاصیت رکھ دی کہ اس نے تجھے جو ہے وہ شفا دے دی۔ ہمیں شکر تو اللہ کا کرنا چاہیے، ہم جو درمیان میں اسباب ہیں ان اسباب کو رب بنا لیتے ہیں۔ تو جب بھی ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ سکھاتے ہیں، رحمت کرتے ہیں، اس کے اوپر فضل فرماتے ہیں، فرحا بہا، وہ اترانے لگتا ہے ان کے اوپر، میرے پاس پیسے، مجھے تو زوال ہی نہیں آئے گا، میرے پاس تو 7 نسلوں کو اکٹھا ہو گیا۔ جانا تو پھر ویسی ہے کہ کوئی نہلا دے گا تو نہلا دے گا، کپڑے پہنا دے گا تو پہنا دے گا، نہیں تو پھر پڑا ہے وہ پڑا رہ جائے گا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر اس کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی مشقت، بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے اپنے کرتوتوں کے، بسبب اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے، فإن الإنسان کفور، تو وہ بڑا کوسنے لگ پڑتا ہے، اللہ نے تو کبھی میری مدد ہی نہیں کی، اللہ تو میرے ساتھ کبھی کھڑا ہے، میں تو جب سے پیدا ہوں بھوکا ہی رہا ہوں، میں تو جب سے پیدا ہوں میں تو بیماری میں ہی رہا ہوں۔ اس طرح کے کلمات جو ہے وہ بکنے لگ جاتا ہے، اس وقت انسان ناشکرا ہے۔ یاد رکھو، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اللہ ہی مالک ہے ان آسمانوں کا اور زمین کا، جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے، بادشاہت اسی کی ہے۔ اس نے اپنے اختیارات اپنے نائب کو کچھ دیے ہیں، لیکن اپنے وہ اختیارات نہیں دیے جن اختیارات کی بنا کے اوپر جو ہے وہ خود قائم مقام ہونے کی بجائے رب ہونے کا دعویٰ کر دے، الہ ہونے کا دعویٰ کر دے۔ جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے دیتا ہے، جتنا رزق جس کو چاہتا ہے اتنا بانٹ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہے وہ لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملا جلا کے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کہ اس کو بانجھ رکھ دیتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو جن سے تم مانگتے وہ تو خود اپنی اولاد کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، تم دوسروں کے در پہ کیوں جاتے ہو؟ للہ ملک السماوات والارض، بادشاہت اسی کی ہے، تو وہ بادشاہ جو چاہے وہ کرے، جس کو چاہے جس طرح چاہے وہ بانٹ دے۔ یخلق ما یشاء، وہ چاہتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ تخلیق کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں دیتا ہے، انسا مؤنث سے ہے، لڑکی بیٹی، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، ذکر مرد کو کہتے ہیں، یہاں مانا اس کا بیٹے ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹے دے دیتا ہے۔ اور یزوجہم، یا وہ جوڑے بنا دیتا ہے، ذکرانا و اناسا، بیٹوں اور بیٹیوں کے ملا کے دے دیتا ہے۔ مثال دینی ہے، ہمارے سامنے مثالیں ہیں، بیٹیاں، حضرت شعیب علیہ السلام کی کیا تھی؟ بیٹیاں تھیں۔ لوط علیہ السلام کی کیا تھی؟ بیٹیاں تھیں صرف، بیٹا تو کوئی نہیں تھا۔ جس کو مرد بیٹے دیتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ملا جلا کے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیٹے بھی تھے بیٹیاں بھی تھیں، بیٹے اللہ کو جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور پھر یجعل من یشاء عقیما، عقیما لفظ عین کاف میم سے ہے، جس کا مطلب بانجھ، منحوس، وہ جس میں خیر نہ ہو۔ یہ بعض جگہوں پہ قرآن میں یہ ہواؤں کے لیے بھی کہ ایسی ہوائیں جو بانجھ ہوائیں ہیں، جن میں کوئی خیر نہیں ہوتی، عقیما کہ وہ بانجھ کر دیتا ہے، جن کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ مثال لینی ہے، یحییٰ علیہ السلام اس صلاحیت سے ہی محروم تھے، عیسیٰ علیہ السلام کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ تو اس کی مرضی ہے، جس کو وہ چاہے وہ بادشاہت ہے اس کی، وہ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے ملا چلا کے دے، اور جس کو چاہے جو ہے وہ بانجھ کر دے۔ انہ علیم قدیر، اس کو پتہ ہے کس کو کیا ضرورت ہے، اس کو پتہ ہے کس کو کیا دینا ہے، اور اس چیز کے اوپر وہ قدرت رکھتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو بیٹے دے دیے، بیٹے کل کے نافرما گزریں، اور انہی کے ہاتھوں اذیتوں کا ہمارا جو ہے بندہ جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ بیٹیوں کے ہاتھوں بیٹیاں دے رہی تو بیٹیوں کے ہاتھوں جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا اپنی رحم کہاں فرمانا ہے، کس طرح فرمانا ہے، وہ جانتا بھی ہے اور اس کے اوپر قادر بھی ہے۔ وما کانا، اب سب سے بڑا جو سوال ہوتا تھا اس وقت مشرکین مکہ کے پاس، دو ہی چیزیں تھیں، ایک آخرت، یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہم مر سڑ کے ہڈیاں بن جائیں گے پھر پیدا ہو جائیں گے، اور دوسرا سوال ہوتا تھا، یہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر فرشتہ اترتا ہے، وہ فرشتہ ہمارے اوپر کیوں نہیں آتا، اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ فرشتہ بھی آتا ہے، وحی بھی آتی ہے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ ہمیں تصدیق کے لیے ہمارے پاس بھی آئے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے چن لیتے ہیں۔ انسان ضعف والا ہوتا ہے، کمزور ہے، وہ اللہ سے بات کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا تھا موسیٰ نہیں دیکھ سکے، اس لیے کہ ہم کمزور ہیں۔
ہماری صلاحیتیں اتنی نہیں ہیں کہ ہم ان آنکھوں سے جو ہے وہ ان آنکھوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں، تو موسیٰ نہیں دیکھ سکے گا۔ اگر تو نے میری تجلی کے اوپر جو ہے تیری نگاہ ٹک گئی اور یہ پہاڑ قائم رہا تو شاید تو پھر دیکھ لے ذرا پہاڑ کی طرف نظر دوڑا، پہاڑ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تو وہ پہاڑ جو ہے بالکل ریزہ ریزہ ہو کے رہ گیا، موسیٰ جو ہے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تو کسی بشر کے وہاں کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرے، الا وحیا، مگر سوائے اس کے کہ وحی کے ذریعے سے۔ اب یہاں سے وہ طریقے بتائے گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نوازتا ہے تو وحی کیسے دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو جو ہے وہ خواب نبیوں کے سچے ہوتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو کیا خواب آیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اسماعیل علیہ السلام کو، وہ خواب تھا، وہ سچا خواب تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتے تھے اور صبح اٹھ کے بالکل اسی طرح جو ہے وہ نور کی طرح ان کے سامنے روشن ہوتے تھے کہ رات کو کیا دیکھا ہے۔ آپ نے حدیبیہ کے سفر سے پہلے کیا خواب دیکھا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں، مسلمان جو ہے وہ عمرہ کر رہے ہیں، اسی خواب کی بنا کے اوپر آپ نے جو ہے عمرے کے لیے سب کو کہا جس نے جانا ہے چلو۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہی پوچھا تھا کہ کیا آپ نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ میں نے کہا تھا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ عمرہ نہیں کریں گے، میں نے تو یہ تھا کہ عمرہ کریں گے، یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ تو یہ نبیوں کے خواب جو ہے وہ سچے ہوتے ہیں۔ تو یا اس میں طریقے بتا دیے گئے ہیں، الا واحین کہ پہلی بات مگر یہ کہ وحی کے ساتھ، وحی کیا ہوتی ہے؟ الہام ہوتا ہے، القا کر دینا، کہ الہام ہونا کہ یہ بات دل میں ڈال دی گئی اور وہی بات جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام بنی۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ وحی صرف انسانوں کی طرف ہی آئے، مکھی کی طرف بھی تو وحی آئی تھی۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ وحی جو ہے وہ صرف نبی کی طرف آئے، موسیٰ کو بھی تو کہا تھا کہ ڈال دے دریا میں، اس کو جانے دے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس کو منتخب کرتا ہے، اس کی طرف وحی فرما دیتے ہیں۔ یا یہ کہ من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے پردے کے پیچھے ایک درخت تھا، درخت سے جو آواز آئی، موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ اب کوئی نظر تو نہیں آ رہے تھے، پردے کے پیچھے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف کے اوپر تشریف لے گئے تو 50 سے 5 نمازوں کا سفر پردے کے پیچھے ہی ہوا تھا۔ من وراء حجاب اور یرسل رسولا، یا یہ کہ اپنا قاصد بھیج دیتا ہے، اپنا پیغمبر بھیج دیتا ہے کہ جاؤ جا کے جبریل علیہ السلام۔ پیغمبر جو قاصد ہے، وہ قاصد کبھی تو جو ہے وہ انسانی شکل میں بھی آتا ہے اور کبھی اپنی غیر مرئی شکل میں بھی آتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ کیا نام تھا، مجھے بھول جاتا ہے ہر دفعہ، واہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آئے۔ حدیث جبریل اسی کے اوپر مشہور ہے، اور آ کے کچھ سوال کیے، اور کچھ سوالوں کے بعد لمبی حدیث ہے، حدیث جس کو ہم حدیث جبریل کہتے ہیں۔ تو جب چلے گئے تو پوچھا جانتے ہو کون تھا؟ نہیں، جبرائیل علیہ السلام تھے، یہ تمہیں ایمان سکھانے کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں بھی دیکھا، تو کہتے ہیں کہ 600 پر تھے اس کے۔ تو جس طرح بھی بھیجتا ہے اور رسولن یوں ہی ہے، فیوں ہی یا بیسنے ہی، پس وہ وہی کرتا ہے ساتھ اپنے اذن کے، اپنے ارادے کے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ انہ ولی حکیم، بے شک وہ بہت بلند و بالا اور حکمتوں والا ہے۔ وکذالک، یہ وحی کا طریقہ بتا دیا گیا اور اس کے بتایا کیا وحی کی، وکذالک، اور اسی طرح اوحینا، وحی کی ہم نے، الیکا، طرف آپ کی، روحن، یہاں پہ روح سے مراد جو ہے وہ قرآن لیا گیا ہے۔ جسم میں روح ڈلتی ہے تو جسم کو جو ہے وہ زندگی ملتی ہے، اسی طرح قلب میں، روح میں جو ہے وہ جب اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام ڈلتا ہے تو پھر اس کو، روح کو جو ہے ہمارے قلب کو زندگی ملتی ہے۔ ہم نے وحی کی آپ کی طرف روحن قرآن، من امرنا، اپنے حکم سے۔ ما کنت تدری مل کتاب، اس سے پہلے تو آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی نبوت سے پہلے ایک کھوج میں تھے، ایک تلاش میں تھے۔ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا، لیکن اکثر پکچر آپ کے سامنے نہیں آ رہی تھی۔ آپ اس اللہ کو یاد کرتے تھے جس نے یہ کائنات تخلیق کی، آپ کے اندر وہ ڈورمنٹ تھا وہ فیکٹر، جب اللہ کی طرف سے وحی اتری تو پھر وہ ایکٹیو ہو گیا۔ اس سے پہلے تو کتاب آپ نہیں آئی تھی، ماں کون تھا، آپ نہیں جانتے تھے تدری مل کتاب کہ کتاب کیا ہے، کوئی اس کا ادراک نہیں تھا، ولا ایمان، اور نہ آپ کو ایمان کا پتہ تھا، ولیکن جعلناہ، اور لیکن بنا دیا ہم نے اس کو نورن کس کو؟
اس کتاب کو، اس قرآن کو جو ہے وہ آپ کو ایک روشنی والا پیغمبر بنا دیا، روشنی کا مینار بنا دیا۔ جس طرح جو ہے وہ ایک بندرگاہ کے اوپر ایک روشنی کا مینار کھڑا ہوتا ہے، جہازوں کو دور سے پتہ چلے کہ بندرگاہ کہاں پہ ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک ایسا مینار ہے روشنی کا کہ جس سے لوگ جو ہے وہ روشنی پکڑتے ہیں اور اس سے ہدایت جو ہے وہ لیتے ہیں، اس روشنی میں جو ہے وہ چلتے ہیں۔ نہدی بہ من نشاء، اور ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس قرآن کے ساتھ، جس کو ہم چاہتے ہیں ہمیں نبھا دینا۔ اب قرآن ہمارے پاس ہے، ہم ہدایت لینا چاہیں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی۔ اگر ہم اس کو ہدایت لینا نہیں چاہیں گے، ہم اس کی بات ہی نہیں مانیں گے، ہم وہ کریں گے جو ہمارا من چاہتا ہے، وہ کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کہہ گئے ہیں، یا وہ کریں گے جو ہمارے اہل خانہ، ہمارا معاشرہ کہتا ہے، تو پھر ہمارا رب اللہ نہیں ہے، ہمارا رب پھر وہ معاشرہ ہے، ہمارا رب جو ہے وہ اہل خانہ ہے، ہمارا رب وہ آباء و اجداد ہیں جن کی بات ہم مان رہے ہیں۔ جب ہم نے قرآن کی بات چھوڑ دی، اس لگے ہم نے اللہ کی بات چھوڑ دی۔ اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہم کریں گے، یہ شرک کرتے ہیں ہم کہ اللہ کی بات کو جو ہے وہ ٹھکرا کے کسی اور کی بات کو اون کرتے ہیں۔ وہ لوگ جی کیا کریں گے، بیاہ شادی بھی اگر نہیں ہوگا تو پھر تو جو ہے وہ لوگ کیا باتیں کریں گے، ایسے تو ہوئے نہیں، یہ کون سا بیاہ شادی؟ یہ ہندوؤں کی رسومات کیا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے، سیرت طیبہ سے ملتا ہے ان کا تذکرہ؟ کیا فوتیدگی کی جو اس کے اوپر جو جتنی رسومات ہیں، ان رسومات کا تذکرہ ہے کہیں پہ؟ میں صرف یہ 2 مثالیں، باقی اور اپنی زندگی میں دیکھ لیجئے کتنی چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگوں کی مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ تو ہدایت جس کو جو لینا چاہتا ہے، اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، یقیناً آپ ہدایت دیتے ہیں کس کی طرف؟ سیدھی راہ کی طرف۔ وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ صراط اللہ ہے، وہ راہ اللہ کی راہ ہے۔ کس اللہ کی راہ ہے؟ وہ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہتیں ہیں، سب کچھ اسی کا ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی طرف راہ دکھاتے ہیں؟ وہی فرمایا یہ ہے سیدھی راہ، یہ سیدھی راہ ہے، اس راہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، باقی سارے راستے جہنم کے راستے ہیں۔ اور یہ راستہ کون سا ہے؟ یہ راستہ قرآن کا راستہ ہے۔ یہی بات یہاں پہ جو ہے وہ بتائی گئی ہے، یہ رسول کا راستہ ہے، رسول بھی اسی راستے کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کرتے ہیں، اسی راہ کے تمہیں اوپر لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نہیں چاہیں گے اس راہ پہ چلنا، ہم دائیں بائیں مڑنا چاہیں گے تو پھر مڑتے چلے جائیں۔ صراط وہی راہ، اللہ الذی، وہ اللہ کی راہ، جو وہ اللہ جس کے لیے سب جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ الا، خبردار ہو جاؤ، سن رکھو، الی اللہ تسیر الامور، تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھو، جو بھی تم کرو گے، جو بھی سٹیپ لوگے، جو بھی قدم چلو گے، جواب دہ ہونا پڑے گا، یہ سارے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے اس وقت۔ تمہارے تمام کام، تمام امور جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ خبردار ہو جو، سن رکھو اس بات کو۔ نہیں مانو گے تو ٹھیک ہے، پھر اس دن آؤ گے، اس دن تمہیں طاقت کے ساتھ منائیں گے کہ ہاں اب بتاؤ تم کیا کرو۔ پھر وہاں سے کوئی واپسی نہیں ہے، مہلت آج ہے ہمارے پاس، آج ہمیں سوچنا ہے اس کے اوپر۔ ہم کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں غور کرتے؟ اس قرآن کو کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ کتنی ریلیاں نکالی ہم نے حرمت قرآن کے اوپر۔ کبھی اپنے گھر میں قرآن کی شکل دیکھی ہے ہم نے؟ جتنی سب سے زیادہ ڈسٹ والی، خاک والی، مٹی والی کتاب ہے وہ قرآن پاک ہوتی ہے، ہم کھول کے نہیں دیکھتے اس کو۔ وہ ایک بڑی مشہور ہے کہ کسی نے جو ہے وہ کسی کو اپنے گھر دعا کے لیے بلایا اور بلا کے جو ہے اس کی اچھی طرح خاطر مدارت کی، اور خاطر مدارت کر کے وہ رخصت ہو گئے۔ جب وہ چلے گئے تو اہل خاندان نے کہا کہ یہاں پہ تو ہمارے 10,000 روپے پڑے ہوئے تھے، لگتا ہے مولوی صاحب آئے اٹھا کے لے گئے۔ اسی طرح ڈھونڈتے ڈانٹتے جو ہے انہوں نے کہا اچھا، پھر مولوی صاحب کو بلایا، دعا شعا کروائی ان سے، سب کچھ کروایا، اور پھر اس کے بعد کہنے لگے مولوی صاحب پیسے ہمارے یہاں پڑے ہوئے تھے۔ تو مولوی صاحب آگے سے رو پڑے، انہوں نے کہا کتنے بدبخت ہو تم، میں نے یہاں پڑے دیکھے تھے، میں نے اٹھا کے قرآن میں رکھے تھے کہ قرآن کھول لو گے تو تمہیں مل جائیں گے۔ اس کا مطلب پورا سال تم لوگوں نے قرآن نہیں کھول کے دیکھا؟ اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں گھر میں بیٹھ کے، کتنا کھولتے ہیں ہم نے۔ سب سے زیادہ مٹی اس کتاب پہ پڑی ہے۔ پڑھیں گے بھی تو صرف ہم اپنے فائدے کے لیے کہ ہمیں اس سے ثواب مل جائے، ہم اس سے اپنا زندگی کا راستہ نہیں ڈٹرمن کرنا چاہتے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، اس کام کے لیے میرے قرآن نے کیا کہا ہے، مجھے کیا حکم دیا، اس کام کے لیے نہیں، ہم نے صرف ثواب کے لیے، یا اپنے ثواب کے لیے، یا جو مر گیا اس کے ثواب کے لیے، یا حصول ثواب یا ایصال ثواب۔ یہ تو زندگی کی راہ بتاتا ہے تمہیں کہ تمہیں
تمہیں کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ پیغام ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے، اسی لیے نبی کو مبعوث کیا گیا۔ اور یہ پیغام کس کا ہے؟ جو زمین و آسمان کا بادشاہ۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ تمہارے تمام کیے اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹائے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ کی رحمت، آج ہماری ریویژن بھی مکمل ہو گئی، کل سے انشاءاللہ ہم سورہ زخرف جو ہے وہ شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، استقامت نصیب فرمائے ہمیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث میں ہے کہ جب اللہ سے مانگو تو درود پڑھ کے مجھ سے، میرے اوپر جو ہے وہ میرے ساتھ اس درود کی ساتھ مانگو، تاکہ اس سے تمہارے لیے قبولیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے رسول کے اوپر جو ہے وہ اللہ نے درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، تو پڑھتے رہا کریں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔